बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉमोर बीवी हर दफ़ा अपने मैके जाने को बोलती थी। मुझे भी इसका एहसास था, इसलिए इसे इजाज़त दे देता। लेकिन वो जब घर वापस आती तो इसके पास काफ़ी ढेर सारे पैसे होते थे। ये देखकर मुझे इस पर शक हुआ कि आखिर वो कहाँ जाती है। एक रोज़ मैंने जैसे ही इसका पीछा किया तो ये देखकर मेरी रूह फना हो गई थी कि मेरी बीवी तो मुझे धोखा दे रही थी। मैके जाने के बजाय वो तो अपने मेरी शादी जिससे हुई थी वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जैसे ही शादी के बाद बीवी का जहेज़ हमारे घर आया तो मेरे ख़ानदान के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। इसकी वजह ये थी कि सब यही सोचते थे कि मेरी बीवी काफ़ी निचले तबके से आई है, क्योंकि इसकी अम्मा घरों में जा जाकर काम करती थी। इसके अब्बा का इंतकाल इसके बचपन में हुआ था, इसलिए फैमिली वाले सब बहुत खुश थे कि मेरी बीवी अमीर नहीं है और ना ही मेरे घर में दौलत की इतनी रेल पेल है। पर जैसे ही इसका जहेज़ हमारे घर आया तो ये देखकर तो मैं भी हैरान हो गया था कि बीवी इतना जहेज़ कैसे ले आई। बल्कि बीवी के पास पैसे भी बहुत होते थे। वो हर माह अपने घर जाती तो वापसी पर इसके पास बहुत सारे पैसे होते। जब मैं पूछता तो कहती अम्मा ने और मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं और वो थोड़े थोड़े देती हैं। लेकिन मुझे शक होने लगा था। इसी बिना पर मैंने एक दिन बीवी का पीछा किया तो अपनी बीवी और इसकी अम्मा को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी बीवी और सास तो मैं जब भी अपनी बीवी के पास पैसे देखता तो दंग रह जाता, क्योंकि मैं खुद भी एक जनरल स्टोर पर छोटी सी जॉब करता था और मेरी बीवी की जो अम्मा थी वो एक गरीब औरत थी। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बीवी के पास अक्सर ही बहुत पैसे होते थे। मैं जब भी अपनी बीवी से इसके पैसों के मुतल्लिक सवाल जवाब करता तो वो यही कहती कि मेरी अम्मा ने काफ़ी पैसे जमा कर रखे हैं और मैं जब भी घर जाती हूँ वो मुझे भी कुछ पैसे दे देती हैं। मेरी बीवी हर माह के आखिर में अपने घर चली जाती हैं और अगले माह के शुरू में वापस आती, क्योंकि इसकी बेवा माँ इसकी शादी करने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि इतनी महंगाई के बावजूद इसकी गरीब बेवा माँ कैसे इतने पैसे अपनी बेटी को दे सकती है, जबकि मेरे लिए तो अपना घर चलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं अक्सर अपनी बीवी शमीम से यही कहता था कि अपनी माँ से पैसे ना लिया करो, ख्वामख़्वाह वो परेशान होती होंगी। लेकिन शमीम यही कहती कि मेरी माँ के पास काफ़ी पैसे जमा हैं और मेरे अलावा इनका कौन है जिस पर वो खर्च करें। वो मुझे ऐसे जवाब देती कि मेरे पास बात न बचती। जिस दिन मुझ पर यह राज खुला कि ये पैसे कहाँ से आते हैं तो वाकई मेरी ज़ुबान पर ताला लग गया। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात ज़रूर बैठ गई थी कि शमीम की माँ ऐसा कौन सा काम करती है जो इसके पास इतने पैसे होते हैं। जबकि मुझे तो ये पता था कि मेरी सास घरों में सफाई का काम करती है और सफाई के काम में इतने पैसे तो नहीं होते कि कोई भी औरत हर माँ अपनी बेटी को इतने पैसे बरसात बासानी दे दे। जब भी अपने ससुराल जाता तो मेरी सास मेरे आगे इतने किस्म के लजीज खाने पेश करती कि मैं हैरान रह जाता। हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो इस ज़माने में एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। ऐसे में मेरी बेवा सास इतने ज़्यादा खाने कैसे पका लेती हैं, जबकि मेरी अम्मा मुझे रोज़ आटे दाल और चीनी की बढ़ती हुई कीमत के बारे में बता रही होती थी। शायद शमीम की माँ को घरों से खाना मिल जाता था। एक दिन जब शमीम अपने घर जा रही थी तो इसे जाता देख न जाने मेरे दिल में तजस्सुस पैदा होने लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका पीछा करूं और इसके पीछे जाऊं और देखूं शमीम की माँ ऐसा क्या काम करती है जो शमीम के पास इतने ज़्यादा पैसे होते हैं। यही सोचकर मैं शमीम को छोड़ने जब उसकी माँ के घर गया तो पलट कर वापस आने के बजाय उधर ही छुप गया। और जो कुछ इसके बाद मैंने देखा तो मेरी जान ही निकल गई कि शमीम और इसकी माँ जैसे दिखाई देती थी वैसे बिल्कुल नहीं थी। इनकी हकीकत जानकर मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मेरी माँ एक सीधी सादी बेवा औरत थी और इसने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके ही मुझे हलाल खिलाया था। सरकारी अदारे में तलीम हासिल करने के बाद मैं एक जनरल स्टोर की दुकान पर काम करने लगा और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे और घर की गाड़ी चलने लगी। वक्त के साथ साथ माँ अब बीमार रहने लगी थी, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी मेहनत की थी। हमारा ज़ाती घर था, छोटा था लेकिन इस काबिल था कि हमारा गुजारा हो जाता। अम्मा ने सोचा कि मेरी शादी करवा कर एक बहू ले आए ताकि इनकी तन्हाई दूर हो सके। वो सारा सारा दिन अकेले रहकर बीमार हो रही थी। अम्मा ने एक रिश्ते वाली के ज़रिए से मेरे लिए रिश्ता देखने की कोशिश का काम शुरू कर दिया। लेकिन हर जगह हमारी गरीबी आड़े आ जाती, क्योंकि नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी कि कोई भी अपनी बेटी की शादी मुझसे खुशी खुशी कर लेता। किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं आती थी तो किसी को मेरी कमाई कम लगती थी। किसी को मेरी बीमार माँ से मसला होता। रिश्ता तलाश करते 2 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन कोई लड़की ना मिली। फिर अचानक ही रिश्ते वाली ने अम्मा को शमीम का बताया
اور جب اماں نے شمیم کی تصویر دیکھی تو وہ پہلے ہی نظر میں انہیں پسند آ گئی۔ شمیم ایک گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک باپردہ لڑکی تھی اور نیک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی سیرت کافی اچھی تھی۔ اماں جب پہلی دفعہ اس کو دیکھنے گئی تو اس کی سیرت سے بہت متاثر ہوئی۔ گھر واپس آ کر اماں نے میرے سامنے شمیم کی تعریفیں کر کر کے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ اماں نے بتایا کہ شمیم ایک بہت ہی غریب خاندان میں رہتی ہے۔ اس کا تعلق ایسے محلے سے ہے جہاں سارے ہی کچے کچے مکانات ہیں۔ شمیم کی ماں ایک بیوہ عورت ہے جنہوں نے اس کے اکیلے ہی پرورش کی ہے۔ میری سیدھی سادی ماں کو وہ لوگ بہت اچھے ہیں لگے، کیونکہ ماں کے مطابق ان کا گھر اور رہن سہن بالکل ہمارے جیسا ہی تھا۔ اماں نے کہا کہ بیٹا، غریب گھر سے لڑکی آئے گی تو آرام سے ہمارے ماحول میں ڈل جائے گی، لیکن اگر ہم کسی اچھے گھر کی لڑکی دیکھیں گے تو شاید اس کے مزاج ہم سے نہ مل سکیں۔ میں نے اماں کی بات سے اتفاق کیا، اور جب میری اور شمیم کی منگنی کی رسم ہو گئی تو میں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شمیم ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ شمیم کا گھر دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اس کی شادی میں ایسے کچھ نہیں دے پائی، اور اس لیے میں نے تھوڑے بہت پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تاکہ شادی پر میں خود ہی ساری چیزیں خرید سکتا۔ میری اور شمیم کی شادی اگلے ہی سال سادگی سے ہونا قرار پائی تھی۔ اماں نے کہا کہ عامر، تم نے جو پیسے جوڑ کر رکھے ہیں ان سے ابھی کچھ نہ خریدو، اور شادی کے بعد شمیم کے ساتھ جا کر اس کی پسند سے ساری خریداری کر لینا۔ مجھے اماں کی بات ٹھیک لگی کہ جب چیزیں استعمال ہی شمیم کو کرنی تھی تو پھر اس کی پسند سے ہی لینا بہتر تھا۔ لیکن شادی سے پہلے ایک دن جب شمیم کی ماں نے جہیز کے نام پر سامان بھیجا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی کہ اس سامان میں تو کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ شمیم کی ماں نے زیور سے لے کر فرنیچر تک ہر چیز بہت ہی شاندار دی تھی۔ میرے وہ رشتہ دار جو مجھے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھے، وہ لوگ اب شمیم کا جہیز آتے ہوئے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ حیران تو میں بھی بہت تھا، کیونکہ ایک بیوہ عورت کے لیے اتنی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید شمیم اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے اس کی ماں نے ساری زندگی پیسے بچا بچا کر اس کی شادی میں اپنے ارمان پورے کیے ہیں۔ شادی کے دن میں نے شمیم سے وعدہ کیا کہ میں اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، اور اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں نے ایک دوسری جاب کا انتخاب کیا۔ صبح کام پر جاتا، رات کو دیر سے گھر آتا تھا، لیکن مجھے اس بات کی تسلی ہوتی کہ میری وجہ سے شمیم کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ شمیم نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ہر ماہ کے آخر میں اپنی ماں کے گھر جائے گی اور اگلے ماہ کے شروع کے دن میں واپس آ جائے گی۔ مجھے شمیم کی اس خواہش پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں بھی شادی کے بعد بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شمیم جب بھی اپنی ماں کے گھر سے واپس آتی ہے، اس کے پاس کافی زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ میں نے اب شمیم سے کہا کہ میں تمہاری خاطر دو نوکریاں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اگر تمہیں کسی چیز کی کمی ہے تو مجھ سے کہو، پر یوں اس طرح ہر ماہ اپنی ماں سے پیسے لے کر نہ آیا کرو۔ تمہاری ماں کیا سوچے گی کہ میں اس قابل نہیں کہ تمہارا خرچہ اٹھا سکوں۔ میری بات سن کر شمیم زور زور سے رونے لگی اور پھر کہنے لگی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی، اور میری ماں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرا ہی ہے۔ میری ماں نے ہمیشہ سے پیسے جمع کر کے رکھے تھے، اور اب میں جب ان کے گھر جاتی ہوں تو وہ انہی پیسوں میں سے کچھ پیسے میری اماں میرے ہاتھ پر رکھ دیتی ہیں۔ ان کی ہر چیز پر میرا ہی تو حق ہے۔ آپ فضول میں اپنی انا کو بیچ میں مت لیں۔ شمیم کی اس طرح کی باتوں سے میں ہمیشہ ہی لاجواب ہو جایا کرتا تھا، اور اس دفعہ بھی اس نے میری بولتی بند کروا دی تھی۔ ایک طرح سے وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ شمیم کی ماں کا اس کے سوا کون تھا، اور اگر وہ اپنی لکلوتی بیٹی کو کچھ دے بھی رہی تھی تو اس میں مجھے بولنے کا شاید کوئی حق نہیں تھا۔ دو نوکریاں کرنے کی وجہ سے مجھے شمیم کے گھر جانے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن ایک دن جب شمیم نے بہت شور مچایا اور ضد کی کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں، کیونکہ اس کی ماں ہر دفعہ میرے بارے میں پوچھتی ہیں، تو میں نے دوسری نوکری سے چھٹی لی اور شمیم کے ساتھ اس کی ماں سے ملنے چلا گیا۔ اس کی ماں کو شاید پہلے سے ہی ہمارے آنے کی خبر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شمیم کی ماں نے ہم دونوں میاں بیوی کے لیے اتنا بڑا دسترخوان سجا لیا کہ میں حیران رہ گیا۔ کئی طرح کے مزیدار کھانے میرے سامنے رکھ دیے گئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم دو لوگوں کو شمیم کی ماں نے کتنا انتظام کر لیا ہے۔ آج کے دور میں تو ایک وقت کا کھانا پکانا بھی مشکل ہوا پڑا ہے، اور شمیم کی بیوہ ماں نے ہمارے لیے اتنا خرچہ کر دیا تھا۔ مجھے عجیب سی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے شمیم سے کہا کہ تم اپنی ماں کو منع کیوں نہیں کیا کہ ہمارے لیے اتنی قسم کا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کوئی مہمان تو نہیں تھے، تمہاری اماں میری بھی ماں ہیں۔ شمیم میری بات سن کر مسکراتے ہوئے پھر کہنے لگی کہ سب اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، اماں نے کون سا آپ کو اپنی جیب سے کھلایا ہے؟ یہ بات سن کر میں حیرت سے دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی، سب کو اللہ ہی کھلاتا ہے، اور آپ کو بھی اللہ نے ہی کھلایا ہے، اس نے میری ماں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
اس کی بات سن کر ایک دفعہ پھر میں خاموش ہو گیا تھا۔ اب بھی ان سے کوئی بات کرنا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا تھا۔ اس کے پاس تو ہر بات کا ہی کوئی نہ کوئی جواب موجود ہوتا تھا۔ شمیم جب بھی اپنی ماں کے گھر جاتی تو میں اسے کہتا کہ تم اچھا سا تیار ہو کر جایا کرو تاکہ تمہاری ماں دیکھ کر خوش ہو، لیکن وہ جس حال میں گھر ہوتی تھی اسی حلیے میں ہی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تھی۔ مجھے اس سے بات سے چڑ تھی اور اکثر اس بات کو لے کر میں اس سے جھگڑتا تھا، لیکن وہ کہتی کہ وہ پردہ کرتی ہے اس لیے اسے تیار ہونے کی کوئی خاص ضرورت پیش نہیں آتی، اور اس کی ماں جانتی ہے کہ اسے یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عجیب سے گھسے پٹے پرانے کپڑے پہن کر بھی اپنے گھر چلی جاتی تو اس کی ماں اس سے بہت خوش ہوتی، اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتی اور میری ماں سے بھی وہ باتیں کرتی تھی۔ وہ بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ شمیم کے آنے کے بعد سے میری ماں کو بیماری بھی کافی حد تک بہتری آئی تھی، کیونکہ شمیم ان کا بہت خیال رکھتی تھی اور وقت پر انہیں دوا بھی کھلاتی تھی۔ بس ماہ کے آخر میں وہ اپنے گھر چلی جاتی اور ایک بار تو رات تک واپس بھی آ جاتی، لیکن مجھے اور میری ماں کو اس کے جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس کی نے مجھے چھوڑنے کے لیے کہا۔ میرے کپڑے کافی میلے ہو رہے تھے، سوچ کر میں نے جیسے ہی کپڑے بدلنے کے لیے الماری کھولی، اچانک ہی میری نظر شمیم کے کپڑوں والے حصے پر پڑی، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی کہ وہاں بہت زیادہ پیسے موجود تھے۔ ان میں سے کافی پیسے بہت پرانے تھے اور کچھ پیسے بالکل نئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شمیم کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور اگر وہ اپنی ماں سے لیتی ہے تو اس کی ماں کے پاس کہاں سے آئے ہیں، جو شمیم ہر ماہ کے آخر میں اپنی ماں سے اتنے پیسے لے کر آ رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی ماں نے اسے پیسے دینا بند نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی شمیم کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ضرور ہوگا، اس لیے جب میں اسے چھوڑنے کے لیے اس کی ماں کے گھر گیا تو واپس آنے کے بعد میں یہ چھپ گیا۔ تھوڑی دیر ہی بعد میں نے دیکھا کہ شمیم کی ماں اس کے ساتھ اس کی طرح کا عبایا پہن کر، نقاب لگایا، ہاتھوں میں دستانے چڑھائے گھر سے نکل رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید کسی کام سے کہیں جا رہی ہوگی۔ میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں تیزی سے آبادی سے نکل کر ایک گاڑی میں سوار ہوئی۔ پاس بھی موٹر سائیکل تھی۔ میں ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر چلنے لگا۔ جب گاڑی ایک بڑے سے مال کے آگے جا کے رکی تو مجھے لگا کہ شاید شمیم اپنی ماں کے ساتھ خریداری کے لیے آئی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ کام کی چھٹی کر کے بلا وجہ ہی تجسس میں پڑ گیا تھا۔ میں کافی فاصلے پر ہی رک گیا اور اب واپسی کے لیے مڑ رہا تھا جب وہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ اب شمیم اور اس کی ماں اس مال کے اندر جانے کی بجائے اس کے سامنے اشاروں پر رکی، گاڑیوں کے پاس سڑک پر بیٹھ گئی اور اپنے آگے کپڑے کا ایک ٹکڑا پھیلا کر رکھ دیا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، یہ شمیم اور اس کی ماں نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، لیکن میں اتنا نادان تو نہیں کہ اپنی بیوی کو نہ پہچان پاتا۔ تھوڑی ہی دیر میں آتے جاتے لوگوں نے ان کے سامنے اس بچھے کپڑے پر پیسے ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ چونکہ مال پر لوگوں کا خاصی رش تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کپڑے کے ٹکڑے پیسوں کے ڈھیر جمع ہو گیا تھا۔ وہیں کچھ نئے اور کچھ پرانے نوٹ جو اکثر مجھے الماری میں نظر آتے تھے، اور کچھ لوگ تو مال سے واپسی پر بچا ہوا کھانا بھی کپڑے میں رکھتے جا رہے تھے۔ یہ ہمارے علاقے کا ایک مشہور مال تھا۔ اس کی آخری منزل پر فوڈ اسٹریٹ بنائی ہوئی تھی اور شاید لوگ اپنا بچا ہوا کھانا واپسی پر شمیم اور اس کی ماں کے آگے رکھ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے مجھے ہر وہ دن یاد آنے لگا جب میں شمیم کے گھر جاتا اور اس کی ماں اور شمیم بہت سارا کھانا میرے لیے آگے رکھتی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ شمیم مجھ سے کیوں کہتی تھی کہ میری ماں کون سا آپ کو اپنی جیب سے کھلاتی ہیں۔ اس کی بات تو مجھے دوسروں کو بچا ہوا کھانا پیش کر دیا جو اسے بھیک کے طور پر ملتا تھا۔ شمیم اور اس کی ماں شاید ہر ماہ کے آخر میں اسی جگہ پر آ کے بیٹھتے تھے، کیونکہ وہاں کی سیکیورٹی بھی ان دونوں کو اچھے سے پہچانتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ میری شادی ایک فقیرنی سے ہوئی تھی۔ میری ماں نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو سیدھا سادہ سمجھا تھا، لیکن حقیقت میں وہ دونوں فقیرنی تھی اور باہر ان کی یہ عادت تھی۔ مجھے اچانک سے اپنے وجود سے گن آنے لگی۔ حلال کمائی کھلانے کی خاطر میں دونوں ٹانگیں اپنی ہڈیاں توڑ رہا تھا، اور وہ تو سڑک پر بیٹھی تھی اور میری لوگوں کے آگے چادر پھیلائے ہوئے ڈھیروں پیسے کما رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا وہ کیوں پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی اور برقعے کے اندر سے اس کے کپڑے چھلکتے تھے، اور ایک فقیرنی بلا اچھے کپڑے کیسے پہن سکتی تھی۔ کافی دیر تک ان دونوں کو دیکھنے کے بعد میں گھر واپس لوٹ آیا اور دونوں بالکل پیشہ آور تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں میں جان باقی نہیں رہی۔ میں بہت مشکل سے خود کو گھسیٹ کر گھر پہنچا تھا۔ مجھے گھر آتے ہی اماں کہنے لگی کہ آج شمیم کو چھوڑ کر آنے میں اتنا وقت کیوں لگ گیا۔ اماں کی بات سن کر میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ چلو کوئی بات نہیں، تو ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ لیکن مجھے تو بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی، میری بھوک تو اڑ چکی تھی۔ میں نے کہا اماں تم میرے پاس بیٹھی رہو۔ یہ سن کر میری ماں فوراً ہی پریشان ہو گئی
آخر وہ ایک ماں تھی، وہ جان گئی کہ میں کس پریشانی میں ہوں۔ بہت سوچ سمجھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اماں کو شمیم کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، اس سے پہلے کہ یہ بات انہیں کسی اور ذریعے سے پتہ چلتی۔ میں نے خود سب کچھ انہیں بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ میری طرف سے ایسے دیکھنے لگی جیسے میرا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو۔ میں نے اماں کو یقین دلایا کہ میرا بتایا ہوا حرف بالکل سچا ہے۔ اماں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو شمیم کو اپنی صفائی کا ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ ہر ماہ کے آخر سے اگلے ماہ کے شروع کے دن تک جب میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، یہ سوچ کے میری آنکھوں سے نیند اوجھل ہو گئی تھی کہ میں نے ایک فقیرنی سے شادی کی ہے جو نہ جانے کب سے سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے کا کام کر رہی تھی۔ شمیم میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میرے اور اس کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو، کیونکہ شمیم تو اپنی عادت اور مزاج سے میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اسے چھوڑنے کا سوچنا ہی میرے لیے عذاب جان بن چکا تھا۔ اگلے دن بھی شمیم گھر واپس آئی تو اس کے بعد پھر سے اچھے خاصے پیسے تھے۔ میں نے اسے سارے نوٹ مانگ لیے اور اس نے بخوشی سارے پیسے میرے حوالے کر دیے۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑا سا حیران ہوا کیونکہ اس نے مجھے پیسے دینے میں بالکل بحث نہیں کی تھی۔ میں نے شمیم سے صرف اتنا پوچھا کہ یہ کام کب سے کر رہی ہو۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ شاک تھی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کس کام کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تمہارے رونے سے مزید بیوقوف نہیں بن سکتا، تم مجھے سیدھی طرح بتا دو کہ تم یہ کام کب سے کر رہی ہو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب وہ 12 سال کی تھی اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تب مجبوری میں اسے کھانا مانگنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، کیونکہ اس کی ماں تو عدت میں تھی اور خاندان والوں نے دونوں ماں بیٹی سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس دن اسے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ تو بنا مانگے سے کچھ نہیں دیتے، اس طرح مانگنے پر اسے بہت کچھ دے رہے تھے۔ اور یوں اس نے ہر دن کھانا مانگ مانگ کر کھانا شروع کر دیا۔ مانگنے پر اتنا کھانا ملتا کہ 3 سے 4 لوگ آرام سے کھا سکتے تھے، جبکہ اگر وہ نہ مانگتی تو اسے کوئی 2 وقت کی روٹی کے بارے میں نہ پوچھتا۔ جب شمیم کی ماں کی عدت ختم ہوگی تو اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام شروع کر دیا، لیکن شمیم اپنی ماں کے ساتھ مدد کے لیے جاتی تو غیر مردوں کی گندی نظر شمیم پر جمی رہتی اور وہ اپنی اوچھی حرکتوں پر اتر آتے، جبکہ وہ صفائی کے بدلے میں اتنے پیسے بھی نہیں دیتے تھے کہ جن سے شمیم اور اس کی ماں کا گزارا ہو جاتا۔ شمیم کو لگا کہ جتنا عرصہ اس کی ماں عدت میں تھی اس نے مانگنے کا کام کیا تھا تو اس نے صفائی کے کام سے کہیں زیادہ پیسے بھی کمائے تھے اور کھانا بھی حاصل کیا تھا، جبکہ گھروں میں صفائی کیے گئے نہ پیسے حاصل ہو رہے تھے اور نہ ہی وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ وہ جس کے گھر بھی جاتی اس کے رحم و کرم پر ہو جاتی۔ آخر میں کہنے لگی کہ اسے مانگنے کی عادت ایسے پڑی کہ یہ عادت ختم نہ ہوئی اور اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ وہ ایک اچھے گھر میں شمیم کی شادی کر سکی تھی۔ اور جب رشتے والے میری تصویر شمیم کی ماں کو دکھائی اور میرے بارے میں بتایا تو اس کی ماں کو لگا کہ بہت یہی لڑکا ٹھیک ہے، جو نیک بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، اور یہ شمیم کی ماں نے جٹ سے اس کی شادی کر دی۔ تاہم شمیم کہنے لگی کہ جب اس نے دیکھا کہ میرا گھر بھی مالی مسائل کا شکار ہے اور بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے تو اس نے سوچا کہ وہ اپنے پرانے کام کو جاری رکھے گی اور میری مدد کرے گی۔ سارا سچ بتانے کے بعد شمیم خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے صاف کہا تھا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں اور آئندہ تم مجھے اس طرح کہیں بھی بھیک مانگتے ہوئے نظر نہ آنا۔ تمہیں اور تمہاری ماں کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا۔ میں نے شمیم کو بہت آسانی سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اسے اس نتیجے پر پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا معاشرہ ہے۔ ہم مانگنے والے کو تو برا سمجھتے ہیں، لیکن جب کوئی ضرورت مند اور بھوکا ہوتا ہے تو اسے دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے کافی شرمندہ تھی، پر کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنا شروع کر چکے تھے۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔